MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कि बाकायदगी से हम इससे वाबस्ता नहीं हुए हैं। बाकायदगी से वाबस्ता नहीं होने की वजह से जमीयत उलमा क्या कर रही है और जमीयत उलमा जो कर रही है वो सबका फ़ायदा हम खुद उठा रहे हैं। हम उससे न जुड़ने के बावजूद, नहीं वाबस्ता न होने के बावजूद भी हम उससे फ़ायदे उठा रहे हैं। अभी मैं हाल की मिसाल दूं, जब मरकज़ निज़ामुद्दीन पर टूट पड़ा था मीडिया और एक तरह से उसे बदनाम करने की एक साजिश रचा था और वो सिलसिला ऐसा चल पड़ा था कि थम भी नहीं रहा था। हर दिन नए नए सोसे छोड़े जा रहे थे। अगर वो सिलसिला आज तक यूं ही जारी रहता तो इस वक्त मुसलमान बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता पूरे मुल्क का। लेकिन अल्लाह ताला ने उस मर्द मोमिन और उनकी बसीरत को दाद दीजिए कि वो अपनी बसीरत से समझ गए कि मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं, मुसलमानों के साथ मामला बहुत बिगड़ जाएगा। उन्होंने फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट में मीडिया के ख़िलाफ़ जमीयत उलमा खड़ी हुई और हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब के हुक्म पर PIL फ़ाइल किया गया और PIL फ़ाइल करना था कि उनका फ़ौरन उनके अंदर नरमी आ गई और वहाँ पर उस सब से हम लोग सारे उससे फ़ायदा उठाए। जमीयत की इस कोशिश से, जमीयत की कोशिश ये है कि जब 1998 में NDA हुकूमत आई थी, आने के बाद जगह जगह बम फूट रहा था। कभी किसी होटल में, कभी किसी मस्जिद में, कभी किसी ट्रेन में बम हो गया और बम के फूटने के नतीजे में फ़ौरन काफ़ी तादाद में मुसलमानों को जेलों में ठूंस दिया जाता था। किसी तंजीम में, किसी में ये हिम्मत नहीं हो रही थी, करें तो क्या करें, कोई समझ भी नहीं पा रहा था क्या करना है। हज़ारों की तादाद में लोग जेलों में पड़े हुए थे मुसलमान, और दूसरे मुसलमान डरे हुए थे, सहमे हुए थे। सबसे पहले जमीयत उलमा उठी और मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने ये कहा कि मुझे इन तमाम लोगों के मुकद्दमात लड़ने हैं, बाकी हमारा काम लड़ना है। कामयाब होना ना होना ये अल्लाह के अख्तियार में है। चुनांचे उन्होंने हौसले के साथ एक काम किया। जब वो आए केस लड़ने के लिए, बम्बई के अंदर मीटिंग बुलाई, तो वकला ने कहा कि हज़रत हाथ मत दीजिए, आप भी जेल में चले जाएंगे। ये सब जो हैं इनके ऊपर बहुत ख़तरनाक किस्म के दफ़ात लगे हुए हैं। कोई टाडा में है, कोई पोटा में है, तो कोई NIA ATS ने उनको जो मुख्तलिफ़ ख़तरनाक UAPA पता नहीं कैसे कैसे धाराओं में बन रखा है, अगर आप उस पर हाथ लगाएंगे तो आप भी इसके जद में आ जाएंगे। कहा कि अगर मेरे मुकद्दर में जेल में सड़ना है मैं सड़ूंगा, लेकिन एक कोशिश करूंगा। ये जुर्रत, ये ताकत, ये हिम्मत मौलाना अरशद मदनी साहब ने दिखाई और जब उन्होंने शुरू किया तो अल्लाह की मदद नुसरत आई कि एक के बाद एक फांसी की सज़ा हो गई है। लोअर कोर्ट फांसी दे दिया, हाई कोर्ट फांसी दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बाइज़्ज़त बरी होकर निकल रहे हैं। ये जमीयत की कोशिश से हो रही है, ये जमीयत उलमा की वजह से हो रही है। आप हजरात अभी आप हजरात ने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत सारी जगह पर अभी सिर्फ सोशल मीडिया में अपनी बात, इजहार राय, जबकि कानून इसका अधिकार दिया है कि आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन उसको गलत ढंग से तकरीबन सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो हज़रत मौलाना ने फ़ौरन उन पर उस मुकद्दमे को अपने ज़िम्मा लिया कि हम लड़ेंगे इन मुकद्दमा। सोशल मीडिया में बात करना कोई गुनाह, कोई जुर्म नहीं है। सोशल मीडिया में राय का इजहार करना कोई गुनाह नहीं है। चुनांचे उस पर भी अभी मुकद्दमा वो लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से हम लोग ख़ुद फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारे सूबे की जमीयत भी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जैसा जिस मौके पर कोई काम आया है, मौका नहीं है, हम लोग उस सब की तफसीलात छपी हुई है बाकायदा, क्या क्या काम किया है जमीयत उलमा ओडिशा ने, क्या खिदमात अंजाम दिया है। बहुत सारे 2000 मेरे ख़्याल से 2018 तक के खिदमात का इसमें तज़किरा है, उसके बाद भी बहुत सारे खिदमात अंजाम दिए गए हैं। अभी वो मौका नहीं है उनकी तफसीलात का। हज़रत मौलाना अबू सुफियान साहब ने बहुत सारी बातें बतला दी है, जमीयत उलमा क्या क्या काम अंजाम दे रही है, वो सारी तफसीलात आ गई है। अब ये है कि जब जमीयत उलमा ये सारे काम अंजाम दे रही है, जमीयत उलमा पहले जैसा कि हज़रत मौलाना सिराजुल इस्लाम साहब ने बतलाया कि जमीयत उलमा की कोशिश से मुल्क आज़ाद हुआ। उस वक्त जमीयत के बनने का मकसद यही था कि अंग्रेज़ों को भगाना है मुल्क से, और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा की कोशिश से अंग्रेज़ भागे। जब भागने के साथ साथ
بدقسمتی سے ملک دو ٹکڑا ہو گیا. جب ملک کا دو ٹکڑا ہو گیا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ اس ہندوستان کے مسلمانوں کو سماجی اور مذہبی طور پر ان کے گائیڈ کرنا، ان کے اسلامی تشخص کے حفاظت کرنا، ورنہ ایک قسم کا عناصر اس پر غالب آ چکا تھا کہ اسی موقع پہ چاہ رہے تھے کہ مسلمان کا یہاں کوئی حق ادھیکار نہ رہے. جمعیت علماء دامن پکڑ کر بیٹھ گئی اس وقت کے بڑی قیادتوں کے، کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہوگا، ہمارے شانہ بشانہ رہ کر بلکہ ہمارے کندھے پہ پیر رکھ کر آپ نے آزادی پائی ہے، آج ہم کسی بھی صورت مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے ہیں. چنانچہ ان کی اس کوشش کی وجہ سے یہاں مسلمان اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ ہے، اپنی مسجد کے ساتھ، اپنی ٹوپی کے ساتھ، اپنی داڑھی کے ساتھ، اپنے لباس کے ساتھ. اگر وہ زندہ ہے آج ملک ہندوستان کے اندر تو جمعیت علماء کی کوشش سے، ورنہ اگر جمعیت علماء اس وقت کوشش نہ کرتی تو نہ مسجد ہوتے، نہ مدرسے ہوتے، نہ مراکز، نہ تبلیغی جماعت، کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی وقت ہی یہ لوگ اس چیز کو ختم کر دیتے. لیکن جمعیت علماء کی کوشش، یہ دوسرا دور تھا. اور اب جو دور آیا ہے وہ دور آیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مختلف قسم کے مسائل ہیں، ان کا تحفظ، اور وہ تحفظ الحمدللہ جمعیت آگے بڑھ کے کر رہی ہے. اب جب جمعیت اتنے سارے خدمات انجام دے رہی ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس جمعیت کی طاقت کو مضبوط کریں، جمعیت کے ہاتھ کو مضبوط کریں، جمعیت کی قوت بنے، طاقت بنے، اس کے ساتھ جڑیں. اور اس کے جڑنے کا آسان طریقہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی بڑی قربانی دینے کی ضرورت ہے نہیں، صرف 2 روپیہ دے کر اس کے ممبر بنے. جمعیت علماء کے ممبری رسید پہ لکھا ہوا ہے 2 روپیہ فیس دے کر میں ممبر بنا، لیکن ہم نے مختلف ضرورت کی وجہ سے جمعیت علماء کی مجلس عاملہ باقاعدہ بیٹھ کر اس کو 5 روپیہ کر دی ہے. اعلانیہ طور پر ریزولیشن کر کے کہہ دیا ہے کہ 5 روپیہ وصول کریں. اس لیے جی ہاں، یہ ہر 2 سال میں ایک بار یہ ممبر بننا پڑتا ہے. یہ جو ممبر آپ جمعیت کے بنیں گے، جمعیت کی طاقت، جمعیت کے دست و بازو بنیں گے، صرف ہر 2 سال میں ایک بار جو ہے 2 روپیے کی ممبر، ہر بالغ مرد عورت اس کا ممبر بنے گا. تو ہر بالغ مرد عورت کو آپ ممبر بنائیں، ممبر سازی کے کام کریں. تو ایک تو مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس جانب توجہ دلائے جائے کہ آپ جس گاؤں کے ہوں، جس محلے کے ہوں، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. جب میں ایک وقت ہے تو میں ایک واقعہ بتا دوں آسام کا. آسام میں ایسا ہو گیا تھا کہ جب مجھے پوری ابھی تفصیل نہیں بتلا کر بس صرف ہلکا سا بتلا دیتا ہوں. آسام میں ایک زمانہ آیا کہ سارے لوگوں کے بارے میں کہہ دیا یہ لوگ کوئی ووٹ نہیں دے سکیں گے، یہ کوئی بھی ان کو ووٹ دینے کا ادھیکار نہیں، یہ سارے بنگلہ دیشی ہیں. جمعیت علماء اس وقت بھی کود پڑی. حضرت فدائے ملت حیات سے تھے. حضرت فدائے ملت مولانا سید اسد مدنی نے کورٹ میں باقاعدہ سپریم کورٹ میں اس کو ڈالا کہ کیسے ہو سکتا ہے، جو اصل آسام کے لوگ ہیں یہ ہیں، ان کو کیسے آپ ہٹا سکتے ہیں، کیسے ان کو دور کر سکتے ہیں. تو اس وقت سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ جن لوگوں کے پاس جمعیت علماء کے ممبرشپ کی رسید ہوگی وہی لوگ ووٹ دے پائیں گے، دوسرے لوگ ووٹ نہیں دے پائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. فدائے ملت کے راتوں رات 2 دن کے اندر آسام کے ہر گھر میں جو ہے جمعیت علماء کی رسید پہنچا دیے ممبر بنا کے. یعنی یہ ایک طرح سے سمجھیے کہ ان کے آسام میں ان کے وجود کا لڑائی لڑے اور اس میں کامیابی حاصل کی. تو یہ جمعیت علماء کی ممبر سازی کی یہ رسید بھی حضرت مولانا نائب امیر شریعت حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب امیر شریعت ثانی علیہ الرحمہ وہ کہتے تھے کہ جس طرح آپ اپنے زمین کے پٹے قوالے اور دلیلوں کی حفاظت کر کے رکھتے ہیں، جمعیت علماء کی اس رسید کی بھی حفاظت کر کے رکھیے، وقت پر کام آ سکتا ہے جس طرح آسام میں کام آیا ہے. تو یہ جمعیت علماء کی یہ ممبر سازی معمولی چیز نہیں ہے، بڑی اہم چیز ہے. اس ممبر سازی میں دلچسپی لیں. 2 روپیہ 5 روپیہ ایسا ہو سکتا ہے کوئی لوگ 2 روپیہ 5 روپیے کے بھی سکت نہ رکھتے ہوں، گھر میں فیملی زیادہ ہوں، وہ 5 روپیہ بھی ایک ممبر کے لیے نہ دے سکتے ہوں تو محلے کی کمیٹی وہ پیسے ادا کرے، محلے کے دوسرے صاحب ثروت جو مالدار ہیں وہ ان کی طرف سے ادا کریں، لیکن ممبر سب کو بنانے کی کوشش کرے. جمعیت علماء کی ممبر سازی کے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تو یہ ایک مقصد آپ کو آج بلانے کا یہ تھا کہ آپ ممبر سازی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جمعیت کے طاقت کو مضبوط کریں. دوسرا ایک مسئلہ ہے وہ ہے امارت شریعہ کا.
امارت شریعہ جمعیت علماء ہند کے تحت میں امارت شریعہ چل رہی ہے۔ امارت شریعہ کا ہمارے صوبہ اڑیسہ میں جو سب کچھ مدار سونگڑا میں تھا، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ اب حالات بدلنے، لوگ بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، مسائل بھی نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے امارت شریعہ کی طرف سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہر ضلع کے اندر ایک محکمہ شریعہ بنے، وہاں ایک قاضی مقرر ہو، اور پھر اس محکمہ شریعہ کے تحت شرعی پنچایتیں ہوں، بستی بستی محلے محلے شرعی پنچایت ہوں۔ بستی کا کوئی جھگڑا ہو، کوئی لڑائی ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، بجائے کورٹ میں پیسے برباد کرنے کے، بجائے کورٹ میں اپنا وقت ضائع کرنے کے، آپ شرعی پنچایت میں آئیں، شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ اگر کسی وجہ سے شرعی پنچایت میں مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے تو وہ محکمہ شریعہ ڈسٹرکٹ میں پہنچے، ڈسٹرکٹ میں اگر نہیں ہو سکتا ہے پھر مرکز پہ وہ چیز پہنچے۔ تو یہ نظام بنانے کا پروگرام بنا ہے۔ تو آج آپ کو اس بات بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ ذہنی طور پر محکمہ شریعہ اور شرعی پنچایت کے قیام کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں، اور بہت جلد اس سلسلے میں پھر ایک دورہ ہوگا علماء اکرام کا علاقہ وائز، اور پھر ان علاقے کے دورے میں یہ محکمہ شریعہ کا قیام بھی عمل میں آئے گا۔ وہ بھی وقت کا بہت اہم تقاضا ہے۔ ہاں، ابھی جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اس وقت پورے اس صوبہ کے امیر جو ہیں محکمہ شریعہ کے لیے اور شرعی پنچایت کے لیے امیر کا ہونا، جیسا کہ مولانا نے شروع میں بتلایا تھا، ضروری ہے۔ تو ہمارے صوبہ میں حضرت مولانا اسماعیل صاحب پہلے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد حضرت مولانا سراج الساجدین صاحب رہے، اس کے بعد حضرت مولانا جلال صاحب رہے، اب حضرت مولانا محمد فاروق صاحب قاسمی دامت برکاتہم پورے صوبہ کے امیر شریعت ہیں۔ انشاءاللہ ان کے ماتحت جو ہے پورے اسٹیٹ کے اندر محکمہ شریعہ چلے گا۔ اسی طرح محکمہ شریعہ جب ہوتا ہے تو اس کے لیے قاضی کا ہونا ضروری ہے۔ پورے اسٹیٹ کے لیے حضرت مولانا قاری الحاج محمد علی صاحب جو آج تشریف لائے ہوتے، طبیعت اچانک ان کی کل بخار آ جانے کی وجہ سے بگڑ گئی، نہیں آ سکے، دعا کر اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ وہ قاضی شریعت ہیں پورے اسٹیٹ کے، اور بہت سارے نائبین بھی ہیں۔ ابھی پھر اس میں اور بھی توسیع ہونا باقی ہے، اضافہ ہوگا اس کے اندر۔ تو آپ اس سلسلے میں بھی ذہنی طور پر تیار رہیں کہ بہت جلد آپ کے اسٹیٹ، آپ کے ضلع کے اندر محکمہ شریعہ بنے، اور بستی محلوں کے اندر شرعی پنچایت کا قیام عمل میں آ جائے۔ اس کے لیے آپ کے علاقائی علماء، علاقائی ائمہ اور علاقہ کے ذمہ داروں کی ہی ضرورت پڑے گی۔ یہی لوگ بیٹھ کر یہ سب چیزیں طے کریں گے۔ دوسری بات ہوئی، تیسری بات یہ ہے کہ یہ ممبر سازی کا جو آخری جمعیت علماء ایک دستور ضابطے کا نام ہے، وہ دستور کے مطابق چلتا ہے۔ دستور کے مطابق پہلے ممبر سازی کا عمل ختم ہوگا، اس کی آخری تاریخ 15 ستمبر ہے۔ 15 سپٹمبر تک آپ کے یہاں رسیدات آ گئی ہیں۔ یہ ڈسٹرکٹ کے اندر زون بنا دیا جائے، 2 3 4 5 جس طرح جتنا بھی مولانا مناسب سمجھیں اتنے زون بنا دیں۔ زون کا کوئی ایک ذمہ دار بنا دیا جائے، اس ذمہ دار کو رسیدات دے دیں، اور وہ اپنے اس علاقے میں جا کر ممبر سازی کا کام انجام دے۔ ممبر سازی کا کام پورا 15 سپٹمبر تک مکمل ہو جائے، کسی بھی طرح 15 سپٹمبر تک ممبر سازی کا کام ختم ہو جائے۔ اور ممبر سازی کا کام ختم ہونے کے بعد 15 سپٹمبر سے لے کر 30 سپٹمبر تک جو ممبران بنے ہیں ان ممبران کی پوری فہرست تیار ہوگی۔ فہرست تیار ہو کر ایک کاپی آپ کے علاقے میں رہے گی، ایک کاپی آپ کے ڈسٹرکٹ میں، اور ایک کاپی ہمارے صوبہ کو دفتر میں پہنچے گی جو ممبران بنیں گے۔ یہ 30 سپٹمبر تک یہ سارا کام ختم ہوگا۔ 30 سپٹمبر کے بعد 30 سے لے کر 15 اکتوبر تک جن جن علاقوں میں ممبر سازی ہوئی ہے یا زون بنا ہے، زون کا علاقائی جمعیت بنے گی، وہاں کے صدر بنیں گے، وہاں کے ناظم خازین اور علاقے کے سب ہر زون کے الگ الگ پریسیڈنٹ، الگ الگ جو ہے ناظم بنیں گے، جنرل سیکریٹری وغیرہ بنیں گے۔ یہ کام جو ہے 15 اکتوبر تک ہونا ہے، اور یہ کام کے لیے مرکز سے کوئی نہیں آئے گا، یہ کام آپ کے ڈسٹرکٹ کے لوگ ہی انجام دیں گے۔
آج ایک ایڈ ہاک کمیٹی بنے گی جس میں ہر علاقے کی نمائندگی کے ساتھ ایک کنوینر ہوگا، اس کے تحت میں رہ کے یہ ممبر سازی کا کام ہوگا۔ پھر علاقائی جو یونٹ بنے گی، جو علاقائی یونٹ بھی اسی ایڈ ہاک کمیٹی کی نگرانی میں ہوگی، اور اسی ایڈ ہاک کمیٹی کی نگرانی میں جب یہ عمل علاقائی جمعیت بن جائے گی تو پھر ڈسٹرکٹ کی جمعیت بنے گی۔ اب اس ڈسٹرکٹ کی جمعیت کو بھی بلانے وغیرہ کا کام ایڈ ہاک کمیٹی کرے گی۔ البتہ جب وہ ڈسٹرکٹ کا چناؤ کرے گی اور یہ کرے گی تو وہ مرکز کو اطلاع دے گی، وہاں سے ایک آبزرور آئے گا، ان کی موجودگی میں ڈسٹرکٹ کی جمعیت کا قیام عمل میں آئے گا۔ تو یہ اس کا جو ہے دستوری صورت ہے۔ اور جو علاقائی جو جمعیت بنے گی، علاقائی جمعیت میں اگر 1000 سے کم ممبران ہیں کسی علاقے میں تو وہاں کے لیے ہے کہ صرف 21 افراد کی ایک منتظمہ بنے گی۔ ان 21 افراد میں ایک صدر ہوگا، 2 نائب صدر ہوں گے، 1 ناظم ہوگا، ضرورت پڑے تو 2 اور نائب ناظم ان کا بنا لیں اور 1 خازن۔ اس کے بعد 21 ممبران ہوں گے۔ یہ جو ہے علاقائی جمعیت بنے گی۔ پھر ان علاقائی جمعیت کے انہی 21 افراد میں سے چن کر پھر جو ہے ڈسٹرکٹ کے جو چناؤ ہوگا، ڈسٹرکٹ کی بھی اسی طرح 21 افراد پر مشتمل ہے۔ اگر 1000 سے کم ہے، اگر 1000 سے زیادہ ہے تو ہر 1000 پر 10 ممبران کا اضافہ ہوگا۔ ہر 1000 پر 10 ممبران کا اضافہ کے ساتھ وہ پورا یونٹ بنے گی۔ تو اس طرح دستوری طور پر، باقاعدہ طور پر آپ کے ضلع میں یہ نظام قائم ہو جائے اور ہم لوگ جا کر سیدھے مرکز سے جڑ جائے۔ اگر ہمارا یہ جڑنا بھی ہمارے لیے بہت بڑے سارے مسائل کا حل ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ آسام میں جائیں، گجرات میں جائیں اور اسی طرح مہاراشٹر میں جائیں، اگر جمعیت علماء کا کوئی جنرل سیکریٹری ہے کسی علاقائی، اگر وہ کلیکٹر آفس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں فلاں علاقائی سیکریٹری ہوں، تو اس کی جو اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ علاقے کے کسی اور ذمہ دار کی نہیں ہوتی ہے ان کے نظر، تو وہ لوگ اپنے اندر یونٹی بنا کر اس قسم کی طاقت بنائے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کامیاب ہوئی ہیں۔ تو اب ضروری ہے کہ ہم اپنے ضلع کے اندر بھی یہ کام انجام دیں۔ یہ چند موٹی باتیں تھیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات سب یہ پہلے یہ بتائیے، سب اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس ممبر سازی کے کام کو انجام دیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ انجام دینے کے بعد پھر یونٹیں بنیں گی اور پھر اس کے بعد ہوگا۔ آج صرف آپ ایڈ ہاک کمیٹی بنا دیجئے، ایڈ ہاک کمیٹی کے کون ممبران ہوں گے اور